अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नावल राज जिसकी राइटर है ईशा अफजल, उसकी ये 33वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। रोमानवी रक्स के बाद काफ़ी तारीफ समेटने के साथ ही फरवा अपने दोस्तों के ग्रुप में आकर बैठ गई, जहाँ पहले से ही कोई मौज़े सुखन था। तलहा की बात सुनते उसने नतीजा अख्ज़ किया कि वो लोग नूर की बात कर रहे थे। एक पल को फरवा को उससे शदीद हसद हुआ। वो मौजूद ना होकर भी छा जाने वालों में से थी। यही बात उसे खलती थी। अदली हसद के ज़ेरे असर उसने मौजू में अपना हिस्सा डाला। मान लिया कि नूर खूबसूरत है, मगर फिर भी ये रोल तो मुझे भी मिल सकता था। फरवा ने दिल की बात को ज़बान का रास्ता देकर अपने दिल के फफोले फोड़े। बाकी तमाम ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली, जिसके चेहरे पे एक हसरत ना तमाम छा गई थी। कहीं लोगों को हसरत में मुब्तला करने के बावजूद वो खुद भी ना खुश ही थी। जब आपकी वजह से लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो सुकून आपको भी नसीब नहीं होता। जिसामत देखी है अपनी? उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म की हीरोइन रखनी थी, किसी पुरानी फिल्म की नहीं। तलहा ने उसकी ड्रिल रोल वाली जिसामत पे चोट की तो फरवा एहसास से हद तक से सुर्ख पड़ गई। तुम हर वक्त मेरी जिसामत पे बात ना किया करो। तुम अपना मवाजना नूर से भी ना किया करो, उसने दूबदू कहा। चमचे हो तुम उसके? कोई चमचा वमचा नहीं हूँ, बस हकीकत पसंद हो। तलहा ने एतराज़ करते अपना नज़रिया पेश किया। बड़ा आया हकीकत पसंद। हर वक्त उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते रहते हो। लिखवा लो, कोई दाल नहीं गलनी तुम्हारी। फरवा ने भी उसके लत्ते लिए। तुम अपनी मनफी सोचें अपने तक की रखो। तलहा उसकी बात में आने का इरादा नहीं रखता था। फरवा की बात में दम है तलहा, वो लड़की ऊंची फिजाओं में उड़ने के लिए पैदा हुई है, तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। अहमद ने मुखलिसाना अंदाज में अपना नज़रिया पेश किया, साथ ही तलहा को आगाही भी फराहम कर दी। अगर उस वक्त ज़ुखरुफ नूर यहाँ मौजूद होती तो अपने बारे में उनके अल्फाज सुनकर दम साथ लेती, लेकिन ये भी तो हकीकत थी कि जिस पेशे का इंतखाब उसने किया था वो उसे किसी तौर बाइज्जत रहने नहीं दे सकता था। अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले भी इज्जत पाते हैं क्या? क्या हो गया यार तुम लोगों को? फरवा की मेहंदी से लुत्फ अंदोज हो। नूर को हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, उनकी व्लॉगर दोस्त ने मशवरा दिया, जो सबको भा गया। दुरुस्त कहा। इस वक्त तो फरवा को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, अहमद ने इत्फाक करते हुए कहा। इस वक्त का क्या मतलब है भाई? मुझे हर वक्त प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? जैसे हम तुम्हारे फैंस हैं, तलहा ने हंसकर जवाब दिया तो फरवा ने उसके कंधे पे एक धमोका जड़ दिया। तौबा है, कितना भारी हाथ है तुम्हारा। अपने कंधे को मसलते उसने जानबूझकर उसे छेड़ा। ये मेरे हाथों मर जाएगा। आपके हाथों मरने के लिए हम हैं ना। अचानक अली की आमद और जवाब पे सबने फरवा को छेड़ना शुरू कर दिया। जिंदगी और मौत की जंग लड़ती ज़ुखरुफ नूर अपने नाम नेहाद प्रोफेशनल दोस्तों के लिए एक मौजूए गुफ्तगू से बढ़कर कुछ ना थी। बर्लिन की सड़क पे तेज रफ्तार गाड़ी में मौजूद हदीद आलम जिंदगी और मौत की परवाह किए बगैर खुद से ला इल्म जिंदगी के तल्ख राज से आशनाई पा रहा था। वो उसको खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो तो उसको अपनी निगाहों से ओझल नहीं कर सकता था। खुजा के उसकी गुमशुदगी, ये ला इल्मी उसके हवास मुअत्तिल कर रही थी। अमारत तक पहुंचते हुए उसका जहन शल हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी से कदम बाहर निकाले उसका दिमाग यकदम काम करने लगा। वो तकरीबन भागते हुए सीधा रिसेप्शन तक पहुंचा। अपार्टमेंट नंबर 345 की रिहायशी पिछले 1 घंटे से लापता है और आप सब लोग चुप साध कर बैठे हैं। अगर 2 मिनट में मुझे उसका सुराग ना मिला तो बाखुदा इस इमारत के वो खाते खुलवाऊंगा कि उसका मालिक अर्श से फर्श पे आ गिरेगा और तुम लोग इसके जिम्मेदार होगे। हदीद ने गुस्से के आलम में जर्मन जबान में उनका त्यापांचा किया। पास खड़ी रुदाबा ने नासमझी से उसके तैश भरे चेहरे को देखा। उसे नहीं मालूम था वो किस बारे में बात कर रहा है, मगर एक बात वो जानती थी कि ये शख्स उसकी मदद जरूर कर सकता था। आप हमें धमकी नहीं दे सकते, रिसेप्शनिस्ट ने अदब को मलहूजी खातिर रखते हुए तनबीह की। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा हो रहे थे और हदीद की बात को तकरीबन सभी समझ रहे थे। उनका नाम खराब हो रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम लोग जल्द ही जान जाओगे, उसने उंगली उठाकर बावर करवाया। वहाँ काम करते मुलाजमीन ने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। ऐन उसी वक्त मैनेजर तकरीबन भागता हुआ उसके पास आया। यकीनन उस तक इत्तला पहुँच चुकी थी। व्हाट हैपेंड हदीद? उसने परेशानी से इस्तिफसार किया। वो हदीद को अरसे से जानता था। वो कभी इस तरह नहीं आता था। अगर आज आया था तो मामला संजीदा था। जिन लोगों को मैंने अपने अपार्टमेंट में ठहराया था उनमें से एक लापता है। उसकी माँ पिछले आधे घंटे से उसे तलाश कर रही है और ये सब लोग
हम अभी सीसीटीवी चेक करते हैं। हदीद के कंधे पे हाथ रखकर तशवी करवाते उसने उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा। पल भर को हदीद को इस सिरे से कुछ तसल्ली मिली। वो उसके हमरा बढ़ने लगा। जब रोदाबा ने उसके करीब बढ़ते उसे पुकारा, मिस्टर हदीद। वो रुक गया। उसने मुकाबिल की जानिब देखा। वहाँ वही लड़की खड़ी थी जिसे वो कुछ देर कबल अपनी बीवी के हमरा यहाँ छोड़कर गया था। रोदाबा उसकी सुर्ख आंखें देख एक पल को गड़बड़ाई, मगर फिर बात जारी रखी। उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलना था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं नूर? वो जिसे आप कुछ देर पहले यहाँ छोड़कर गए थे, वो मिल जाएगी। उसकी अर्जी मुकम्मल होने से कबल हदीद ने यकीन दहानी करवाते हुए जवाब दिया तो वो नासमझी से उसे देखने लगी, मगर मजीद कोई भी लफ्ज़ सुने बगैर वो बर्क रफ्तारी से वहाँ से अटका। रोदाबा कम फहमी से उसे जाता देखती रही। उसने तो उसे बताया ही नहीं था कि वो गुम हुई है, और ये शख्स आखिर यहाँ कर क्या रहा था। सीसीटीवी में वो आखिरी मंजिल पे चढ़ती दिखाई दी। इससे कबल कोई भी ऊपर जाता दिखाई नहीं दिया। गालबन वो तन्हा ही ऊपर गई थी। डोंट टेल मी कि टेरिस पे कैमरास नहीं है। 3 से 4 बार वीडियो का जायजा लेने के बाद हदीद ने मुतवक्का मालूमात हासिल करने की गर्ज से सवाल पूछा। कैमराज लगे हैं मगर फुटेज गायब है। सिस्टम पे बैठे शख्स ने शर्मिंदगी से इत्तला फराहम की तो मैनेजर ने उसे एक घूरी से नवाजा। उसका अमला नहायत ही नालायक हो चुका था। लानत हो। बाएं हाथ को सर पे ले जाकर बालों को जगड़ते उसने बेचैनी से चक्कर काटने शुरू किए तो मैनेजर को मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ। पुरसुकून हो जाओ, हम खुद ऊपर जाकर मुआयना करते हैं, क्योंकि उस लड़की की वापसी की फुटेज भी मौजूद नहीं है। उम्मीद है वो वैसे ही ऊपर गई होगी और अभी भी टेरिस पे ही होगी। मैं खुद जाऊंगा और तुम सब किसी भी तरह मुझे फुटेज दोगे। हदीद ने मजीद एक लफ्ज़ कहे सुने बगैर बाहर को कदम बढ़ाए। वो लिफ्ट तक पहुंचा तो वो बंद मिली। उसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। पहला कदम रखना उसे बोझ से भरपूर महसूस हुआ। खुद से लड़ना आसान नहीं होता, अपने खौफ पे काबू पाना भी आसान नहीं होता, मगर वो थमा नहीं। हर बढ़ते कदम के साथ वो ऊंचाई की तरफ जा रहा था। तुम भूल रही हो, मुझे एक्रोफोबिया है, ऊंचाई का खौफ। 3 मंजिलें पार करना किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना हदीद आलम के लिए था, मगर 3 मंजिलों के पुरतवील सफ़र के बाद उसकी बीवी उसकी मुंतज़िर थी। किस हालत में, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मिस्टर हदीद का कमरा किस जानिब है? नूर ने इस्तफसार किया। इसी फ्लोर पे, लास्ट वाला ग्रैंड रूम। थैंक्स। वो हैरान हुई कि उसका कमरा पहले फ्लोर पे है, क्योंकि उसने ज़्यादातर सीईओ का कमरा 2nd या 3rd फ्लोर पे ही देखा था। मिस्टर दानियाल कमाल का ऑफिस भी तो 4थी मंजिल पे था। पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे अपने जिस्म में कपकपाहट महसूस हुई। माजी के धुंधलके उसे लर्जाने लगे। बचपन के हादसात ऐसा असर डालते हैं जो सारी उम्र नहीं जाता। बचपन के डर कभी ख़त्म नहीं होते। माजी के ट्रॉमास कभी शफायाब नहीं होते। उनकी कसक कभी नहीं जाती। हदीद का ज़ख्म भी मुंदमिल न हुआ था। उसके जिस्म के निशानात भी अभी बाकी थे। उसके अंदरूनी ज़ख्म नासूर बने उसे पल पल मारते थे। मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़ता हदीद कई साल पहले के डर का शिकार हो रहा था। मैं गिर कर मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मरना नहीं है। सामने वाले की मिन्नत करते हुए वो बेबसी की आखिरी सीढ़ी पे खड़ा था। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए इल्तिजाएं करनी पड़ेंगी, मगर ज़िंदगी तो थी ही सवाक, मौत से भी बदतर। कम अज़ कम हदीद आलम के लिए ज़िंदगी मौत से बदतर हो रही थी। एक पुलिस एहलकार उसे 4थी मंजिल के किनारे पे लिए खड़ा था। वो अहद जो उसने खुद से किया था कि वो अब नहीं रोएगा, वो पाश पाश हो चुका था। वो एक आम सा टीनेजर था जिसे उस जुर्म की सज़ा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। बाप की मौत के बाद उसका जेल जाना, ये सब उसके दिलो दिमाग को नाकारा बना चुका था। क्यों बे, डर लग रहा है? पुलिस की वर्दी पहने तमस्खुराना हंसी हंसता वो शख्स उसे इतना मकरू लगा कि हदीद का दिल चाहा उसका चेहरा नोच दे, मगर वो बेबस था। वो कुछ नहीं कर पाया था। बेबसी की कैफियत इंसान को तोड़ कर रख देती है। चल, तुझे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तू अपने बाप को गाली दे या मैं तुझे इस छत से नीचे फेंकूंगा। उसने अपने पास खड़े एक मर्द के मास्क लगे चेहरे की हदीद की तरफ देखा। गालबन मास्क वाले की हदायत पे ही हदीद को 2 ऑप्शंस मिले थे। मेरे बाप का नाम भी मत लेना तुम लोग। अब की हदीद बोला तो लहजा सख्त और मजबूत था। वो उसके साथ जो भी करते वो बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना भी उसका जब्त ख़त्म कर जाता था। उसके अंदाज पे मुकाबिल सुलग गया। तेरे कमीने बाप ने तो जहन्नुम का रास्ता देख लिया, लगता है अब तेरी बारी है। मास्क वाले ने अपने अंदर का जहर उगला। ये अल्फाज हदीद के लिए किसी तेजाब की मानी थे जिसने उसका दिल तक झुलसा दिया। यकलख्त वो जैसे खौफ के हर बोझ से आज़ाद हुआ। उसने एक ही जस्त में ज़मीन से उठते उस मास्क वाले के चेहरे पे धमोका जुड़ दिया। वो उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था, इसलिए ये हमला कारीगर साबित हुआ। इससे पहले कि हदीद उस आदमी का मास्क नीचे करता
पुलिस एहलकार ने उसे धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाया और अगले ही पल उसका वजूद एकदम हल्का हो गया। चंद लम्हात गुजरते लोगों ने एक लड़के को बुलंदी से पस्ती की जानिब गिरता देखा। सच शुक्र कि वहाँ स्विमिंग पूल मौजूद था, वरना वो उस रोज जिंदा न बच पाता। उसने माजी के कमज़ोर लम्हात से निजात चाही तो हाल के कमज़ोर लम्हात उसके मुंतज़िर ठहरे। हदीद आलम के साथ किस्मत ने हमेशा सितम किया था। वो उन जख्मों के साथ जीने का आदी हो चला था। कड़ी आजमाइशें उसे खुद में मुलविस रखती थी। बददियानतों के बोझ उसकी कमर तोड़ कर रखते थे। मोहब्बत वाले उसका साथ छोड़ जाते थे, मगर उसको तो खोने का सोचना भी नासूर था। वो नासूर जो जानलेवा था, वो जो हदीद आलम को जिंदा दफन करने के लिए काफ़ी था। अपने माजी से लड़ता झगड़ता वो तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां उसे दूर से ही आयशा जमीन पे बैठी नजर आई। वो भागता हुआ उनके करीब बढ़ने लगा। उसका वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमाया थे। बूट की चाप बहुत तेजी से उस कमजोर माँ के पास आकर रुकी जिसने जिंदगी में बड़े खसारे उठाए थे। वो उनका वाहिद अजर था जो शायद जिंदा भी था। इससे आगे वो सोच नहीं सकती थी। कोई भी माँ नहीं सोच सकती। अपनी औलाद का गम कोई माँ नहीं देख सकती। मॉम उठे, हमें ऊपर चलना है। वो ऊपर है। आयशा के करीब दो जानू होकर बैठते उसने गोया खुशखबरी सुनाई। यकलख्त जैसे उनके मुर्दा जिस्म में तवानाई भर गई। हदीद की आवाज़ गोया उन्हें किसी गहरे सदमे से बाहर लाई थी। वो एक रोशनी की किरण थी जिसने पल भर में आयशा की आंखें मुनव्वर कर दी थी। वो सच में ऊपर है। हदीद ने सर के खम से इशारा दिया। दिल बोझल था क्योंकि उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि उसकी शरीके हयात अगर ऊपर है भी तो भी वैसी नहीं होगी जैसी वो उसे छोड़कर गया था। आयशा का हाथ थामे वो बुलंदी की तरफ चलने लगा, ये जाने बगैर कि ये उनकी पस्ती और जवाल की सीढ़ियां हैं जिन्हें वो दोनों मिलकर अबूर कर रहे थे। आखिरी जीने तक पहुंचते उसने एक गहरा सांस भरा। अपने खौफ से भागकर बड़ा होने वाला वो मर्द आज उस लड़की की खातिर हर खौफ पसो पुश्त डाल आया था जो उसकी बीवी थी। छत पे पहली नजर डालते ही दोनों की नजरों ने उसे फौरी देख लिया। अगले लम्हे आसमान पे मौजूद परिंदों ने दो लोगों को भागते देखा। क्या अजियत थी उन कदमों में, क्या वहशत थी उस फिजा में। कैसे सांस साकिन हुई अजीजों की, कैसे जान को आई नजर ये। आयशा घुटनों के बल बैठी, उसका चेहरा थपथपाकर उसे पुकारने लगी, उसकी नब्ज देखते हुए जैसे वो पुल सरात पे खड़ी रही। नब्ज की रवानी देखने के बावजूद वो अगली फर्स्ट एड देने में नाकाम ठहरी। और दुरुस्त ही था कि जब बात औलाद की जान पे आ जाए तो माँ चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो हिम्मत हार जाती है। हदीद शल वहीं खड़ा रहा। जुखरूफ के सर से खून निकलकर फर्श पे जमने लगा था। उसकी गर्दन दाएं तरफ ढलकी हुई थी। होंठों के करीब उंगलियों के निशान थे जैसे किसी ने आवाज दबाना चाहिए। फिर उसकी नज़र उस मफलर पे गई जिसका सिर्फ सिरा ही गर्दन में मौजूद था। उसी पल उसकी नज़र सिरकी और वहां मौजूद शय को देख उसे सूरत हाल को समझने में बिल्कुल वक्त न लगा। उसकी बीवी पे जानलेवा हमला हुआ था। आयशा रो रही थी और वो रो भी ना सका। नूर उठो मेरी जान, नूर अपनी माँ की तरफ बात सुन लो। देखो तुम्हारी माँ को सब याद आ गया, मुझे माफ़ कर दो। गिरिया उजारी करती, अपने राजों का ऐलान करती वो माँ हर सूरत अपनी बेटी की आंखों में जिंदगी देखने की मुतमनी थी। हदीद ने आगे बढ़कर ज़मीन पर मौजूद उस शय को उठाया और अपनी पैंट की जेब में रख लिया। ये सब का वक्त नहीं है मॉम, हमें फौरी अस्पताल चलना है। नीचे झुककर एक बाजू उसके गर्दन के नीचे से और दूसरा बाजू कमर के गिर से गुजारकर उसे उठाया। आयशा ने हालात की नज़ाकत को समझते उसके पीछे कदम बढ़ाए। वो तेजी के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। बर्लिन की उस इमारत ने एक मर्द को अपनी जिंदगी हाथों में लिए जाते देखा। इस मंजर को एक नकाबपोश आदमी ने अपने कैमरे में महफूज कर लिया। यही उसका काम था और इसी के वो पैसे लेता था। की गुमशुदगी ने इब्राहिम को बेसकून कर छोड़ा था। बेटी का गायब हो जाना किसी भी बाप के लिए जहन्नुम से कम नहीं होता। वो हदीद की लापरवाही को समझने से कासिर थे। अफान को जैसे ही इतला मिली थी वो पहुंच चुका था। उनको हौसला देते वो खुद भी बिखरा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के गम को महसूस करते परेशान और बेचैन थे। जब मुराद की आमद हुई उन्होंने भाई को तसल्ली देने की बजाय सीधा काम की बात पूछी, क्योंकि बसा औकात सिर्फ तसल्ली दे देना काफ़ी नहीं होता। जब आप तसल्ली देने से बढ़कर कुछ करने के काबिल हों तो तसल्ली देने से गुरेज करना चाहिए। आपकी किंजा से आखिरी मुलाकात किस वक्त हुई? अपनी कैप को टेबल पर रखते बेड पर मौजूद दोनों लोगों पे एक गहरी और जांचती निगाह डालने के बाद उन्होंने पहला सवाल पूछा। मुझे कॉफ़ी देने के बाद वो गालबन सुबह की सैर के लिए निकली थी। तुम कहाँ थे अफान? बेटे को कटहरे में खड़ा करते उन्होंने तासुब से उसे देखा। ज़रूरी काम से गया था। बाप पे एक भी निगाह गलत डाले बगैर जवाब दिया तो मुराद का दिल मजीद बुरा हुआ। इतनी सुबह कौन सा ज़रूरी काम था, पूछ सकता हूँ? उन्होंने तहकमाना लहजा अपनाया। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। तुम हमसे तफ्शीश करने की बजाय उसे तलाश करो मुराद।
اپنے بھائی کے غیر متعلقہ سوالات سے اکتا کر انہوں نے گویا حکمیہ لہجے میں کہا، مگر تلخی نمایاں تھی۔ بھائی وہ ویسے ہی ادھر ادھر گئی ہوگی، اور آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ان کے پاس کئی بار ایسے کیسز آتے تھے جب بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو اطلاع کیے بغیر دوستوں کے ساتھ کسی ٹرپ پہ گئے ہوتے تھے، اور پیچھے سے ماں باپ ان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا رہے ہوتے تھے۔ اس کوئی کو بعد میں سوچا جا سکتا ہے، پہلے میری بیٹی کو ڈھونڈو مراد۔ آپ نے اس کی دوستوں سے رابطہ کیا؟ میں کر چکا ہوں۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی، صوفیہ۔ میں یونیورسٹی جا کر اس سے پوچھ کر آیا ہوں۔ وہ 3 دن سے کنزا سے نہیں ملی۔ اس کا کہنا ہے کہ آج اس کی پریزنٹیشن بھی تھی، مگر وہ غائب ہے، اس بار عفان نے جواب دیا تھا۔ میں ٹیم کو روانہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو تعاون کرنا ہوگا اور صبر سے کام لیں۔ مجھے صبر کے درس نہ دو۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ تلخ ہو رہے تھے۔ حدید کہاں ہے بھائی؟ انہوں نے گلا خنخارتے اپنے مطلب کا سوال داغا۔ معلوم نہیں۔ ابراہیم نے پہلی بار نظریں چرائی۔ کیا مطلب معلوم نہیں؟ آپ نے اب تک اس سے رابطہ نہیں کیا؟ انہیں اپنی گواہی پہ یقین نہیں آیا تھا۔ ابراہیم وجدانی نے حدید عالم کو مطلع نہیں کیا تھا۔ وہ مر کر بھی یہ بات مان نہیں سکتے تھے۔ وہ مصروف ہوگا، آنکھیں چرا کر جواب دیا۔ کنزا سے زیادہ بھی کچھ اہم ہے؟ جانے سوال تھا یا جواب، لیکن پہلی بار حدید عالم نے ابراہیم کو شرمندہ کروایا تھا۔ اسے نہیں معلوم، اگر ہوتا تو اب تک ڈھونڈ چکا ہوتا۔ وہ ہنوز اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ انسان ہے اور اسے انسان رہنے دیا کریں۔ یہاں کوئی فلم کی کہانی نہیں چل رہی کہ کوئی مسیحا آ کر چند پل میں سب الجھنیں حل کر دے۔ یہ حقیقی زندگی ہے، یہاں ہر چیز وقت لیتی ہے۔ تمہاری تقریر ختم ہو گئی ہو تو جاؤ پلیز۔ ابراہیم نے اس بار اسے صاف صاف نکل جانے کو کہا۔ مراد خاموشی سے چلے گئے۔ ابراہیم کو کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ کنزا ابراہیم کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ شفاق تھے۔ ایک وسیع و عریض احاطے پہ پھیلے علاقے میں جلسے کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ ایک نیا حکمران ان سے خطاب کرنے والا تھا۔ کچھ لوگوں نے نئی نسل کو موقع دینے کی وجہ سے اس کا چناؤ کیا تھا، تو کچھ نے اسے منسٹر دانیال کمال کے نام سے پہ ووٹ ڈالا تھا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں پیسے دے کر بلایا گیا تھا، کچھ ان کی حدود میں آنے والے علاقوں کے چیئرمین کے اکٹھے کیے ہوئے افراد تھے۔ غرض ایک جمع غفیر اکٹھا تھا۔ لوگ جوک در جوک جمع تھے۔ ایک جوان خون ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ ان کا ولولہ تابناک تھا۔ عورتیں، مرد اور بچے سب ہی اسے دیکھنے اور سننے کے لیے موجود تھے۔ پارٹی کے بینرز اور فلیکسز نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا تھا۔ خواتین نے اس کی پارٹی کے جھنڈے کے ہم رنگ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ پارٹی کے گانے پورے احاطے میں عجیب سا ولولہ پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کے جسم اس ساز کے باعث تھرکنے لگے تھے۔ رات کے اس پہر عجیب سی کیفیت سب پہ طاری ہو رہی تھی۔ اس کی آمد کی اطلاع پہ ڈھیروں نعرے گونجنے لگے۔ سب اس نئے چہرے کو خوش آمدید کہنے کے لیے بےتاب تھے۔ لوگوں کے جوش و خروش بھرے نعروں کے بیچ برہان کمال سٹیج پہ آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہ سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی پارٹی کے جھنڈے کا چھوٹا سا بیج کوٹ کے اوپر دل کے مقام پہ لگا رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ لہرا کر اپنے غلاموں کو سلام پیش کیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ خواتین تقریباً بے ہوش ہونے سے بچی۔ اتنا خوبرو شخص شاید ہی انہوں نے کبھی دیکھا ہو۔ اللہ کے بعد آپ سب لوگ ہی میری طاقت ہیں۔ میں آج جس مقام پہ ہوں آپ سب کی وجہ سے ہوں۔ تالیوں کی گونج اور اس کے نام کے نعروں کے درمیان اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ مرد تو مرد، عورتیں اور لڑکیوں کی کثیر تعداد اس کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے دور دراز علاقوں سے آئی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے ہر ایک کی زبان پہ تھے۔ اتنے باروب، وجیح، جوان، پڑھے لکھے اور باصلاحیت انسان کے سپرد اپنا ملک چھوڑنا انہیں بہت بھا رہا تھا۔ میں آپ کے انتخاب کی دل سے قدر کرتا ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھ کر آپ کی خدمات کرنے کا موقع دیا۔ بظاہر عوام سے تشکر کا اظہار کرتا وہ دل ہی دل میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ بہت شکریہ اپنی تباہی کے لیے چننے کے لیے، کیونکہ برہان کمال کو صرف خود سے محبت ہے۔ اپنے دل کے الفاظ کو دل میں دباتے وہ واپس مصنوعی الفاظ کا ذخیرہ بولنے لگا۔ ہمارا ملک پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ اسے اندرونی اور بیرونی طور پہ ڈھیروں خطرات لاحق ہیں۔ قرضوں میں ڈوبے اس ملک کو میری اور آپ جیسے جوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ جوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور بوڑھوں نے بھی اس بات پہ خوب جوش دکھایا۔ روزگار ہر وقت کی سب سے اولین ضرورت ہونی چاہیے، مگر افسوس ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے
اور اچھی جاب حاصل کرنا یا اچھا کمانا جنگ کے مترادف ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزگار کی فراہمی کو یقینی بناؤں گا۔ ہر چیز میرٹ پہ ہوگی۔ ملک پاکستان کے باشندوں کی ایک نازک رگ پہ ہاتھ رکھتے اس نے انہیں سنہرے خواب دکھانے شروع کر دیے۔ عوام ایک بار پھر ایک اور سیاستدان کے ہاتھوں بے وقوف بننے کے لیے تیار کھڑی تھی، کیونکہ انہیں سنہرے خواب دکھانے والے لوگ ہمیشہ متاثر کرتے تھے، اور یہ بات یہاں کے سیاسی لوگ بخوبی جانتے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دانیال کمال دھیما تبسم لیے ٹی وی پہ اس کا پہلا جوش خطابت ملاحظہ کر رہے تھے۔ تمہارا بیٹا تمہارا نام روشن کرے گا ہمایوں۔ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھے بیٹے کو مخاطب کر کے انہوں نے اپنے پوتے کی تعریف کرتے پیش گوئی کی۔ کچن میں ملازموں کی ہدایات دے کر باہر نکلتی مائدہ کو اپنے بیٹے پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ لیکن میں ایسا نہ کر سکا، ہمایوں نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ وہ اپنے باپ کا سر فخر سے بلند نہ کر سکے تھے، اس بات نے انہیں ہمیشہ ذک پہنچائی تھی۔ خود کو احساس محرومی سے باہر نکال لو، جو تم نہ کر سکے وہ تمہارا بیٹا کرے گا۔ نظریں واپس ٹی وی پہ مرکوز کرتے وہ برہان کمال کی بقیہ تقریر سننے لگے۔ وہ عوام کو بے وقوف بنانے میں ان سے کہیں گنا آگے جانے والا تھا، اور یہ بات منسٹر صاحب بخوبی جان چکے تھے۔ شاندار اور اپنی تعریف میں بے مثال ہوٹل کے اوپن ایریا حصے میں آؤ تو جگہ جگہ کچھ میز اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ کچھ پہ فائبر گلاس سے چھاؤں کی گئی تھی تو کچھ بغیر کسی چھاؤں کے تھے۔ ہلکی سردیوں کی دوپہر کو ہر کوئی اپنی کیفیت اور طبیعت کے حساب سے میز کا انتخاب کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ درختوں پہ موجود پتے ہوا کے ہلکے جھونکے سے بھی سرسراہٹ پھیلا رہے تھے۔ درختوں پہ لگی فیری لائٹس اس وقت بند تھی۔ رات کے وقت اندھیرے کی حالت میں یہ فیری لائٹس دیدہ زیب نظارہ پیش کرتی تھی۔ کل رات کو وہ یہ نظارہ ملاحظہ کر چکا تھا۔ انہی میزوں میں سے ایک پہ بیٹھا زید نائک ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ دھوپ والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور اب اس سے خطرہ لاحق تھا کہ وٹامن ڈی کے بدلے وہ اپنی صاف ستھری رنگت خراب نہ کر لے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ سن بلاک لگا کر آیا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک مدھر آواز نے اس کے قدم جامد کیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر مخاطب کو دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو خود کی جانب متوجہ پایا۔ اس نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ تنگ جینز کے ساتھ چھوٹی سی شرٹ پہنے اور پہلے سے چکنی جلد پہ میک اپ کیے ہوئے وہ لڑکی زید کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زید کا دل بلیوں کی مانند اچھلا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پہلے ہی دن کوئی لڑکی اس پہ مر مٹے گی۔ کیا ہم اکٹھے کافی پی سکتے ہیں؟ اس لڑکی نے خوش اخلاقی سے اسے آفر پیش کی۔ کیوں نہیں؟ ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے زید اسے لیے ٹیبل کی طرف آیا جو قدرے کونے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ چھاؤں والی ساری میزیں بھر چکی تھی۔ صرف کسی کنارے والی میز پہ بیٹھ کر ہی وہ اپنے حسن کو جھلسنے سے بچا سکتا تھا۔ نہیں، ہم وہ درمیان والے ٹیبل کی طرف چلتے ہیں، لڑکی نے نرم سے اعتراض کیا تو زید نے رد نہیں کیا۔ کوئی نہیں، آج وہ اسپیشل اسکن ٹریٹمنٹ لے لے گا۔ لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے لیے کرسی کھینچنے کے بعد وہ اپنی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کا بہت اچھا طریقہ تھا۔ لڑکی کی لگاتار مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ زید سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے کے بعد وہ مکمل طور پہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ شکل و صورت اور فیشن کے حساب سے تو وہ لڑکی امیر معلوم ہوتی تھی، مگر کیا وہ اکلوتی بھی تھی؟ ابھی زید کو اس کا علم نہیں تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اس کا ماننا تھا بات شروع ہوگی تو چلے گی بھی۔ میں کوکب ہوں اور میں بوتیک آنر ہوں، کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں۔ اس نے کھل کر اپنے بارے میں موٹی موٹی معلومات فراہم کی۔ زید نے ایک پل کو دوبارہ اس کو دیکھا، اپنی موٹی موٹی معلومات کی طرح وہ خود بھی کچھ بھاری بھرکم ہی تھی۔ چلو خیر ہے، شادی کے بعد اسے ڈائٹ کرنے کو کہوں گا، سیر کے ساتھ ساتھ جم بھی جوائن کروا دوں گا۔ اپنے سسر کے پیسوں سے اپنی بیوی کی صحت کا خیال رکھنے کا سوچتے ہوئے اسے کافی مسرت ملی۔ واو، یہ تو بہت کول ہے۔ اسے اس کے تعریف سے نوازتے اس نے ویٹر کو میز پہ کافی رکھتے دیکھا۔ زید نے فوراً ایک گھونٹ بھرا۔ اسے گرما گرم کافی پینے کی عادت تھی، ہے نا؟ لیکن میرے بوائے فرینڈ کو اس پہ اعتراض ہے۔ زید وہ گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ بوائے فرینڈ؟ کیا اس نے ابھی اس لڑکی کے منہ سے بوائے فرینڈ سنا تھا؟ لعنت ہو زید نائک، ایک کافی کے پیسے ضائع ہو گئے۔ خود کو کوستے اس نے سر نگاہوں سے اس کو کم میک اپ سے لتھڑا چہرہ دیکھا۔ سخت بیزاری نے اس کو گھیر لیا۔ تمہارا بوائے فرینڈ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا۔
وہ جو بائیں جانب ٹیبل ہے نا اس پہ بیٹھا ہے، آپ مجھے تھوڑا مسکرا کر دیکھیے نا تاکہ اسے جیلسی ہو۔ اس نے مسکرا کر التجا کرتے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو زید نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ لڑکی اس کی خوش اخلاقی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ بی بی تم نے مجھے یعنی زید نائک کو سمجھ کیا لیا ہے؟ تیکھی ناک پہ غصہ سجائے وہ سوالیہ ہوا، ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اپنے میز سے اٹھ کر اس میز تک آیا جہاں اس کوکب نامی لڑکی کا ممی ڈیڈی بوائے فرینڈ حسد سے ان کو تاڑ رہا تھا۔ کوکب نے اشمبے سے اسے جاتا دیکھا۔ او بھائی اپنی گرل فرینڈ کو سنبھالو، تمہیں جیلس کروانے کے لیے مجھ معصوم کا استعمال کرنے والی تھی۔ کوکب کے بوائے فرینڈ کے سر پہ کھڑا ہو کر اس نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ممی ڈیڈی بوائے فرینڈ نے سکون کا سانس بھرا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ کا دوست نہیں تھا۔ زید واپس اپنی میز تک آیا جہاں وہ لڑکی اب اسے خوشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اپنی کافی اٹھا کر اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ ان کے پیسے تم دو گی، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے کافی کا ڈسپوزیبل کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرتے وہ اس بناوٹی کوکب کو وہی اکا بکا چھوڑتے منظرنامے سے غائب ہو گیا۔ لڑکی نے سمجھ آتے غصے سے پیر پٹکا، جانے اس کا بوائے فرینڈ اس کی طرف کیوں بڑھ رہا تھا۔ تقریر کے اگلے روز اسے اپنے نام کے کچھ خطوط موصول ہوئے تھے جو اس نے خود عوام کو لکھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اسے عوام کے مسائل سن کر ان کو حل کرنا تھا، مگر یہ بات عوام نہیں جانتی تھی کہ ان خطوط کو پڑھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پاگل عوام، ان لوگوں کو لگتا ہے میں ان کے مسائل سننے اور حل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اکتاہٹ بھری ایک نظر خطوط پہ ڈال کر اس نے ملازم کو آواز دی، امانت اس گن کو میرے کمرے سے لے جاؤ۔ قدرے بیزاری والے لہجے میں کہتے ہی برہان نے سائڈ ٹیبل پر رکھے خطوط کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں رکھنے ہیں جی؟ پریشان نظروں سے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے استفسار کیا، مگر غلط کیا۔ میرے سر پہ رکھ دو۔ کیا مطلب کہاں رکھنے ہیں؟ دھاڑ سے دیوار گر الماری کا دروازہ بند کرتے اس نے جس طرح سے کہا امانت تو کام کر ہی رہ گیا۔ غلطی معاف صاحب جی، میں ابھی لے جاتا ہوں۔ تیزی سے تمام خطوط بامشکل ہاتھوں میں پکڑے وہ وہاں سے غائب ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ اور ان کو پھینک کر مجھے ایک گلاس فریش جوس لا کر دو۔ جو حکم صاحب جی۔ ملازم کے باہر نکلتے ہی اسے اردل کی جانب سے کال موصول ہوئی تو اس نے سر چٹک کر فون اٹھایا۔ برہان کمال کب ہمیں اعزاز بخشیں گے؟ اردل کا مزاج اس وقت خاصا شوق ہوا پڑا تھا۔ کیوں، کیا کوئی نیا شکار ہاتھ آ گیا ہے؟ اردل کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی، مگر اگلے ہی پل وہ دانتوں میں لب دبا کر مسکرایا۔ شکار کے علاوہ نہیں آؤ گے تو لگتا ہے انتظام کرنا پڑے گا۔ لہجے میں شرارت تھی، آنکھوں میں مستقبل کا آئینہ۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ ابھی کچھ دن مزید درکار ہیں۔ منسٹر صاحب فی الحال مجھ پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بیڈ پہ رکھی 5 ٹی شرٹس میں سے گہری بھوری کا انتخاب کرتے اس نے اصل وجہ بتائی۔ جیسے تم جانتے نہیں تھے کہ وہ شروع دن سے تم پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک تعاقب کار کو میرے پیچھے لگا کر سمجھے تھے میں معصوم ہوں، مگر میں جان چکا تھا کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ ڈریسنگ پہ رکھے پرفیومز میں سے ایک کا انتخاب کرتے اب وہ گھڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی سیاست صرف کمینے لوگ کا ہی کام ہے۔ اردل نے بنا لحاظ کیے اسے ایک نیا لقب دیا، اور مجھے تو اس میں وراثتی PhD کی ڈگری ملی ہے جانے من۔ چھچھورے لقب سے مت بلایا کرو مجھے، وہ خائف ہو کر بولا۔ اسے ان القابات سے شدید چڑ تھی، شاید اس لیے کیونکہ ایسے القابات اسے ونشا سے ہی بہت مل جاتے تھے، تو جا کے وہ کسی اور سے سننے کا متحمل ہوتا۔ تم چھچھورے کام کرو اور میں نام بھی نہ لوں۔ لب دانتوں میں دبائے برہان نے اس کے حالات پہ نظر ثانی کروائی۔ تمہارا برابر کا حصہ رہا ہے۔ اس نے برہان کو بری جمع ہونے سے روک دیا۔ کیا یاد کروا رہے ہو؟ حسرت امیز لہجہ۔ مس کر رہے ہو؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ آنے سے پہلے خبردار کر دینا۔ کیوں سرپرائز نہیں پسند؟ آئینے میں نظر آتے برہان کے عکس نے ابرو اچکائے۔ تم سرپرائز نہیں دیتے، جان نکالتے ہو۔ اردل کی بات پہ برہان کا کہکا گونجا۔ وہ جانتا تھا کہ اردل کس سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ اس نے فون بند کرتے متوقع حالات کو سوچا۔ سب کچھ برہان کمال کی مرضی کا ہو رہا تھا۔ مراد کے جانے کے بعد ابراہیم کے لیے پانی لینے کی غرض سے عفان کچن گیا۔ ابراہیم کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ وہ صبح سے اب تک کتنی ہی بار حدید کو فون ملا چکے تھے، مگر وہ ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے آفس کے نمبر پہ کال کرنے کا سوچا۔ اس سے قبل کہ وہ کال ملاتے عفان واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ عفان کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے انہوں نے درخواست کی۔ پرتایا جان پلیز عفان۔ ان کے لہجے میں گہری التجا پنہاں تھی۔ عفان نے سر ہلایا۔ اوکے، میں اپنے تہی معلومات حاصل کر رہا ہوں۔
میں کنزا کو ڈھونڈ لوں گا، وہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ ان کے قریب زمین پہ دو زانو ہو کر بیٹھتے عفان نے ان کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھام کر یقین دہانی کروائی۔ ابراہیم نے ایک بھرپور نظر عفان کے چہرے پر ڈالی جس کا ہر نقش کنزا ابراہیم کی فکر کے تاثرات سے رقم تھا۔ انہوں نے شفقت سے عفان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عفان اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے سیدھا حدید کی سیکرٹری کو کال ملائی جو فوراً ہی اٹھا لی گئی۔ سوزین، حدید کہاں ہے؟ ان کا انداز تفتیشی کم اور فکریہ زیادہ تھا۔ وہ تو صبح سے میٹنگز میں مصروف ہیں۔ اس نے معمول کے مطابق جھوٹ بولا کیونکہ اس کے باس نے اسے اپنے حکم کی تعمیل اور وفاداری کی پاسداری کے لیے رکھا تھا۔ وہ کم از کم حدید کا کوئی اچانک رد عمل بھی کسی کو بتانے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ابھی جا کر مطلع کرو کہ وہ گھر آئے، انہوں نے حکم صادر کیا۔ مگر سر، سوزین ہچکچائی، تمہیں جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو ورنہ میں خود آفس آ جاؤں گا۔ اس بار انداز دھمکی والا تھا۔ سوزین کی ساری مداخلت غارت ہوئی۔ اوکے سر، آپ بے فکر رہیں، اس میٹنگ کے ختم ہوتے ہی میں باس کو مطلع کر دوں گی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں مطمئن کرتے وہ خود پریشان ہو گئی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ باس اچانک سے گئے کہاں تھے۔ ابراہیم وجدانی نے فون کاٹ دیا۔ حدید کا ایسا لا تعلق و لاپرواہی والا رویہ انہیں بری طرح کھل رہا تھا۔ بی ایس بی آئی کے وسیع احاطے میں اپنے دوستوں کے سنگ گھاس پہ بیٹھی وہ کسی اسائنمنٹ میں مصروف تھی۔ چہرے کے سنجیدہ رختۂ تاثرات اس کی طبیعت کی عکاسی کر رہے تھے۔ عجیب سر ہے، ہمارا لیول دیکھے اور پھر اسائنمنٹ دے، پر نہیں جی، ان کو تو وہ چیز دینی ہوتی ہے جسے کرتے ہوئے ہماری روح کام جائے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو خشمگی نگاہوں سے گھورتے اس نے اپنے اندر کا وبال باہر نکالا۔ ایک تو یہ ٹیچر جانے دنیا جہان کا سب سے مشکل عنوان تلاش کر کے ہی کیوں اسائنمنٹ دیتے تھے۔ ریجا اپنے اساتذہ سے خائف تھی۔ اب بزنس پڑھنے آئی ہو تو چیلنج بھی قبول کرنے ہوں گے۔ ریجا ڈارلنگ، پاس بیٹھے فرینچ لڑکے نے انگریزی میں اسے جوش دلانے کی کوشش کی مگر غلط کیا۔ ڈارلنگ، یہ ڈارلنگ کیا ہوتا ہے؟ مجھے سخت چڑھا ان فضول القابات سے، 1000 دفعہ منع کیا پڑھ نہیں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ لیپ ٹاپ کو گود سے اتار کر پرے کرتے اس نے تیز نظروں سے اپنے 2 ماہ پرانے دوست کو دیکھا۔ ریجا کی نظریں ایسی تھی کہ مقابل نے حلق تر کیا۔ کول ڈاؤن یار، تم تو اتنی شدید تپی ہوئی ہو۔ پاس بیٹھی جولیا نے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ دوستوں میں سے اگر ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اگر دوست 2 سے زائد ہو تو تیسرے کو صلح کروا دینی چاہیے، ورنہ بسا اوقات دوست چھوٹی سی بات پہ کئی سال تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے۔ جولیا نے بھی صلح کروانی چاہی مگر شاید اس نے غلط وقت پہ ثالثی بننا چاہا۔ جیسے تمہارے چہرے پہ تو بہار کھلی ہوئی ہے نا؟ ریجا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیچاری جولیا اپنے بولنے پہ پچھتائی۔ بس کر دو یار، جب تم چاروں بیٹھتے ہو لڑائی لازم ہو جاتی ہے۔ اس بار پارکر نے بھی مداخلت کی۔ سارا قصور اس پاکستانی ڈائن کا ہے، فرینچ لڑکے نے غصے کے باعث اس سے نیا القاب دے ڈالا۔ اے ڈائن کس کو بولا؟ گھاس سے اٹھ کر کھڑی ہوتی وہ اتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ ریجا 5ویں آواز نے اسے پکارا مگر وہ مڑ کر دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، پہلے میں اس سے تو نپٹ لوں۔ ایک بار بھی 5ویں آواز والے کو دیکھے بغیر اس نے اپنے لباس کی آستینوں کو فولڈ کرنا چاہا۔ غالباً وہ خود کو کوئی مارشل آرٹسٹ سمجھ رہی تھی۔ خیر، غصے میں مارا ہوا ایک مکہ بھی سامنے والے کا تیا پانچا کر سکتا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم مجھے؟ ڈائن، پاکستانی ڈائن؟ فرینچ لڑکے کی گود میں پڑے اور راگ کو پکڑ کر ایک طرف پھینکتے وہ مکمل طور پہ مارنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ ریجا، 5ویں آواز نے ایک بار پھر کوشش کی۔ تمہارے ڈیڈ آئے ہیں ریجا۔ جولیا نے اسے پکڑ کر اس کا رخ موڑتے 5ویں آواز والے مخاطب کا چہرہ دکھایا اور یہاں ریجا کے غبارے سے ساری پھونک نکل گئی۔ بابا، لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی آستینوں کو واپس پیچھے کرتے اس نے باپ کے تاثرات جانچنے چاہے جن کے چہرے پہ غصے کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اس کا رکا سانس بحال ہوا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، سوچا یونیورسٹی سے پک کر لوں۔ اپنے آنے کا جواز بتاتے ہوئے وہ بالکل نارمل تھے، جیسے یا تو انہوں نے ریجا کی حرکات دیکھی نہیں یا نظر انداز کر دی۔ میں نے گھر ہی آنا تھا بابا۔ باپ کے نارمل انداز پہ اس نے بھی اپنا خوف اتار کر پھینکتے اکتا کر کہا۔ اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اگر باپ نے یونیورسٹی کا رخ کرنا ہی تھا تو کچھ دیر ٹھہر نہیں سکتے تھے؟ ابھی تو کرسٹین کی درگت بنانے کا موقع ملا تھا۔ بالکل بیٹا، لیکن میں تمہیں مس کر رہا تھا اور اب سے میں ہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ دیا کروں گا۔ اپنی گفتگو جاری رکھتے انہوں نے باپ سے اسے اپنا لایا عمل بتایا۔ سارے دوستوں نے ایک ساتھ گہرا سانس بھرا۔ کتنی محبت تھی باپ کی اپنی بیٹی سے، ان کی پلکیں تک نم ہو گئی۔ تم بہت خوش قسمت ہو ریجا، جولیا نے اپنے مسکارے سے سجی آنکھوں سے نمی خشک کی جس کے نتیجے میں وہ ذرا خوفناک سی ہو گئی۔ ہمارے ڈیڈ نے تو کبھی ہمیں پک نہیں کیا۔
کرسٹین کو اپنا دکھ کھانے لگا۔ میرے ڈیڈ نے تو جینیفر کے ساتھ شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ جینیفر کسی دور میں پارکر کی گرل فرینڈ تھی، لیکن پھر اسے بڑی عمر کے لوگوں پہ کرش آنا شروع ہو گیا اور یوں وہ اس کے ہی باپ کی دلہن بن گئی۔ بیچارے کا صدمہ شدید تھا، باپ بھی کیا اور گرل فرینڈ بھی۔ مجھے دکھ ہوا جان کر، شہروز بخت نے اس کے کندھے پہ تھپکی دے کر رنجیدہ لہجے میں کہا۔ پارکر نے بامشکل اپنے آنسو روکے۔ ریجا ان کی حرکتیں دیکھ کر شدید بیزار ہوئی۔ میں نے صبح اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، ابھی مجھے کافی کام ہے، میں رات تک آ جاؤں گی۔ اور یقین جانے مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں ماما کو مس کر رہے ہیں۔ اردو میں دھیمی سی سرگوشی کرتے اس نے جیسے باپ کے دل کا چور پکڑ لیا۔ اپنا خیال رکھنا، ہر کسی چپت اس کے سر پہ لگاتے۔ آخر میں اسے احتیاط اپنانے کا کہہ کر وہ مڑ گئے۔ باقی تمام لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، لیکن ریجا کا ذہن کچھ غلط ہونے کا اندیہ دینے لگا۔ برلن کی سرمئی سڑکوں پہ ایک گاڑی نہایت تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی عائشہ کی گود میں نور کا چہرہ تھا، جسے وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ حدید بغیر سیٹ بیلٹ لگائے بیٹھا تھا، کبھی مڑ کر تو کبھی بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے وہ حسن و ملال کی عملی مورت دکھ رہا تھا۔ یکلخت عائشہ کا ہاتھ نور کی گردن پہ جا کر رکا، جہاں ہلکے سے زخم کا گمان گزرا۔ انہوں نے برق رفتاری سے اسے مزید ٹٹولا۔ یہ نشان عام زخم کی طرز کا نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے انجیکشن لگایا ہو، اور اس کے انجیکشن لگایا گیا ہو اس نے مزاحمت کی ہو۔ سرنج جیسے نور کی گردن میں گھسائی گئی تھی۔ نور پہ حملہ ہوا ہے، میری بیٹی دشمن کی نظر میں آ چکی ہے۔ اس کی شفاف گردن پہ موجود زخم پہ ہاتھ پھیرتے انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ اسٹیئرنگ پہ موجود حدید کے ہاتھوں کی انگلیاں سختی اختیار کر کے اس نے مٹھی بھینج کر خود پہ قابو پایا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی موت نہیں، میری بیٹی کی زندگی اہم ہے، وہ خشک لہجے میں بولی۔ زخرف کو کچھ نہیں ہوگا موم۔ حدید کے لہجے میں اتنی مضبوطی دیکھ کر ایک لمحے کو عائشہ ساکت رہ گئی۔ ایسا ہی ہوگا، انداز خود کلامی کا سا تھا۔ زخرف کی بند آنکھوں کو چوم کر انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حدید نے ایک نظر پیچھے دیکھا، نور کے سر سے خون تو نہیں نکل رہا تھا، مگر جو لہو بہہ چکا تھا اس کا ازالہ بھی باقی تھا۔ گاڑی کو ہسپتال کے باہر روکتے وہ خود باہر نکلا، عائشہ کی گود سے زخرف کا سر اٹھاتے اور اس کی کمر میں سے بازو گزار کر اسے اپنے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں اٹھاتے وہ اندر بڑھا۔ اسی لمحے کسی کے کیمرے نے اس منظر کو محفوظ کیا۔ اسی برق رفتاری سے اپنی بیوی کو اٹھائے وہ ہسپتال کے اندر بھاگا۔ عائشہ اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتی اندر آئی۔ ہسپتال کا عملہ فوری متوجہ ہوا۔ زخرف کو اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ مریض کی اس حالت کی وجہ ایک نرس نے زخرف کو دیکھ کر پوچھا۔ غالباً اسے مکمل تفتیش کے بعد ہی اسے داخل کر کے علاج کرنا تھا۔ جتنا پیسہ کہو گی میں دوں گا، لیکن اس کا علاج فوری شروع کرواؤ، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو مقابل کی آنکھیں چمکی۔ نرس نے سارے عملے کو متحرک کرتے زخرف نور کو فوری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دلوانی شروع کی۔ عائشہ کو بینچ پہ بٹھا کر خود وہ ان کے برابر بیٹھ گیا۔ ان کی شانے پر سے بازو گزار کر انہیں اپنی آغوش میں لیتے اس نے تحفظ کا احساس دلانا چاہا۔ میں خود کو کیسے معاف کروں گی حدید؟ بے نور آنکھوں سے اسے دیکھتے انہوں نے اتنی دل گرفتگی اور پشیمانی سے پوچھا کہ حدید کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ ایسا کریں گی تو میں کدھر جاؤں گا؟ مجھے میرے نازک اوقات میں آپ نے سنبھالا تھا، اب بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ سہارے رہ جائیں تو سہارا لینے والے مایوسی کی حدوں سے بھی گزر جاتے ہیں، شکستگی اور لاچارگی سے کہتے وہ اپنی آنکھوں کو حتی الامکان بہنے سے روک رہا تھا۔ یہاں پرے روم ہوگا حدید؟ انہیں اس وقت کسی کا سہارا اور حوصلہ نہیں بننا تھا، حدید کا بھی نہیں۔ ان کا روم روم اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں کوئی خالی کمرہ تلاش کر دیتا ہوں، مگر یہاں پرے روم نہیں ہوگا۔ وہ اٹھنے لگا تو عائشہ نے اسے واپس بٹھا دیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں خود تلاش کر لیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی تو ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ کے باعث دیوار کا سہارا لیتے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا، پھر بامشکل روش پہ چلتے ہوئے وہ حدید کو اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ عرصے بعد حدید عالم کو وہ تنہائی ملی جو اس کے پچھتاووں اور ملال کی نظر ہونی تھی۔ فیصل آباد کے ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں موجود گھر کے بالائی منزل والے کمرے میں نازش افسردہ سی بیٹھی تھی۔ پچھلے 25 دنوں سے وہ یہیں پہ قیام پذیر تھی۔ یہ 2 منزلہ گھر اس کے 2 بھائیوں کی ملکیت میں آتا تھا۔ بڑا بھائی پہلی منزل پہ جبکہ چھوٹا بالائی منزل پہ رہتا تھا۔ والد کی وفات کے بعد ماں کچھ عرصہ بڑے بھائی کے پاس رہی، اس کے بعد چپکلش چل پڑی۔ بڑی بہو کو ان کے ساتھ رہنے سے مسئلہ ہونے لگا تو وہ خاموشی سے چھوٹے بیٹے کے پاس منتقل ہو گئی۔
اور جب سے وہ بلائی منزل کی رہائشی بنی تھی، نچلی منزل والوں نے تو ان سے رابطہ ہی توڑ لیا تھا۔ بڑے بھائی کی اولاد بھی اپنی دادی کا حال پوچھنے کی روادار نہ رہی۔ ان کی ماں نے ان کے کان ایسے زہر سے بھرے کہ وہ بھی زہریلے ہو گئے۔ چھوٹے بھائی کی بیوی کے تیور الگ خراب رہتے تھے، اس کو تو یہاں ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دونوں بھابیاں اور بھتیجے بھتیجیاں اس کے آگے پیچھے اس کی خدمت میں مگن تھے۔ بڑے بھائی کا بیٹا نوفل تو ان کے سامنے بچ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ یہ عزت اس کی نہیں، اس کے شوہر کی ہے، اور یہ خدمت اس کی وجہ سے نہیں، اس کے پیسے اور تحائف کی وجہ سے تھی۔ عرصے سے جرمنی میں قیام پذیر ہونے کے باعث نازش ان سب حالات سے ناواقف تھی۔ وہ جو پہلے ہی عائشہ کے باعث پریشان تھی، اب ماں کے ساتھ بھائیوں کا یہ عجیب و غریب رویہ دیکھ کر اس کے دکھ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بوڑھی ماں پاس آ کر بیٹھی تو نازش نے اس کے جھری زدہ ہاتھوں کو تھام لیا۔ امی، آپ نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ کیا بیٹیاں اس لیے بیاہی جاتی ہیں کہ ان سے اپنے تعلقات ختم کر لیے جائیں؟ کس بارے میں بچے؟ بوڑھی ماں نے کم فہمی سے پوچھا۔ ویسے بھی وہ بہت سی باتیں بھول جایا کرتی تھی، جانے بیماری تھی یا زندہ رہنے کی کوشش۔ بھائیوں کے رویے کے بارے میں ایک بوڑھی ماں ان کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ ایک آنسو بغاوت کرتے ان کے رخسار پہ بہہ گیا۔ ارے نہیں بچے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے پردیس بیاہی لڑکی کو تسلی دینے کی ادنا سی کوشش کی۔ میں 25 دنوں سے یہاں ہوں، بات بات پہ یہ لوگ آپ کو بےعزت کر دیتے ہیں۔ کوئی بیٹا ایک پیسہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں رکھتا۔ کیا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کیسے اپنی بچی ہوئی پونجی نکال کر دوا لاتی ہیں؟ ان کے پاس ماں کی بات کو رد کرنے کے سارے دلائل موجود تھے، مگر دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کاش یہ سارے دلائل جھوٹے ثابت ہو سکتے۔ نہیں تو بچے، سر جھکا کر آنکھیں نیچی کرتے انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ امی، کیا بیٹے اس لیے چاہیے ہوتے ہیں؟ سب کو یہی لگتا ہے کہ بیٹوں سے آپ کی نسل چلے گی، بیٹے آپ کا سہارا بنیں گے، وہ دھوپ میں آپ کے سر پہ چھاؤں کریں گے۔ مگر بیٹے ایسا کیوں نہیں کرتے امی؟ جانے ماں کا دکھ تھا یا کسی اور بات کا، مگر نازش اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ بتاتی تھی نا کہ میری پیدائش پہ ابو بہت ناراض ہوئے تھے، انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ انہوں نے ماضی کا حوالہ دے کر بات کو جاری رکھا۔ پتہ ہے امی، رجا کی پیدائش پہ میرا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شہروز بھی ابو کی طرح مجھ سے خفا ہو جائیں گے، لیکن پتہ ہے امی، رجا کی پیدائش پہ شہروز نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میرے ہاں دوبارہ اولاد نہیں ہو سکی۔ شہروز کی اتنی محبت کے باوجود مجھے لگا کہ وہ بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لیں گے۔ میں نے ایک دن ان سے اپنے خدشے کا اظہار بھی کر دیا۔ جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ آخر تک آتے ان کے آنسو مزید رفتار اختیار کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ریجا کے بعد انہیں کسی اولاد کی تمنا نہیں ہے۔ امی، میں تو بہت ناشکری نکلی۔ اپنے خسارے سوچتے ہوئے نازش کو اس پل خود سے گلا ہوا۔ نازی بچے، رو مت، ماں نے اس کے آنسو پونچھے۔ میں نے ساری عمر شہروز سے ناراضی میں گزار دی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ دنیا کے لیے چاہے کتنے بھی سفاک ہو جائیں، مگر میرے اور میری بیٹی کے لیے ان سے زیادہ نرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آنسو تھے کہ خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بوڑھی ماں پریشان ہو گئی۔ امی، میں نے اپنی زندگی میں بڑا خسارہ چن لیا۔ بچے، تیرے پاس ابھی وقت ہے۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے چیزوں کو سدھارنے کی۔ تو بھی اپنا رشتہ سدھار لے۔ ماں نے اپنے تجربے کے تحت نصیحت کی تو نازش اپنی امی کے گلے لگ کر رو پڑی۔ یہ حقیقت تھی ان کے اور شہروز کے رشتے کے درمیان کی خلیج انہوں نے خود پروان چڑھائی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ عائشہ، وہ خود یا کوئی اور؟ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور مجھے تو یہ چیز بڑی وہ اچھی لگتی ہے کہ یہ ناول فیصل آباد ریلیٹڈ لکھا گیا ہے، کیونکہ مجھے پہلے اس کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ فیصل آباد، کیونکہ میں نے اتنا کوئی ناول اس طرح سے پڑھا نہیں تھا جو فیصل آباد کے ارد گرد ہی گھومتا ہو، تو وہ میں بڑا ریلیٹ کر پائی جب فیصل آباد کا آیا، تو کیونکہ میں فیصل آباد میں ہی تھی اور میں کافی عرصہ رہی ہوں، تو پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی رائٹر ہی فیصل آباد میں ہوتی ہے، دیٹس وائی انہوں نے لکھا۔ اور کیمسٹ کا بھی اس میں تھوڑا بہت تھا، کیونکہ وہ کیمسٹری کر رہی ہیں، ایم فل کیمسٹری کر رہی تھی، تو میں ان سے پرسنلی ملی بھی ہوں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو اسی لیے مجھے یہ چیز وہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ فیصل آباد کا ذکر یہ وہ۔ اور دوسری بات، نور والا سین اور ادھر سے کنزا بھی غائب ہے، تو اور پھر اردل کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے برہان کے ساتھ۔ برہان ایک کرپٹ سیاستدان ہے، پھر اس کا جو دادا ہے، دادا بھی کرپٹ ہی نکلا۔ مجھے لگا زخرف کا جو نانا ہے وہ اچھا ہوگا، لیکن زخرف کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ برہان بھی ویسا، وہ کس سے کمپیریزن کرے، اس کو تو لگتا ہے نانا بھی اچھا ہے، تو سارے ہی خراب ہیں ان کے گھر میں۔
سارے کے سارے. تو عائشہ میرا خیال ہے وہ صرف ٹھیک ہے. اور پھر اتنے لوگ ہیں, مجھے تو بڑی نا ابھی وہ ہو رہا ہے کہ یار نئے نئے لوگ آئے جا رہے ہیں. عفان, پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ عفان اردل ہوگا, لیکن نہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے. پر لیکن جس طرح سے وہ اس کو پسند کرتا ہے, اس کو پریشان ہونا چاہیے تھا, یا اس طرح کی سچویشن ہونی چاہیے تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.